Assalamu alaikum, my dear students. In our last lecture, or rather 2 lectures, we finished marketing planning. And we discussed in absolute details as to what goes into marketing planning. And you know it. And I'm sure you people have understood it very well, and you people will work upon it and will become experts in marketing planning. I would once again repeat that marketing planning basically is almost half the work done. It is such a comprehensive plan that it covers almost everything that relates to marketing throughout the coming year. इस marketing planning में हमने एक बहुत अहम चीज आइडेंटिफाई की थी, एंड दैट वाज मार्केटिंग स्ट्रेटजी. तो ये जो हमारे अब 2 लेक्चर्स हैं, ये दर हकीकत उसी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में, और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कैसे बनती हैं, किस तरह की होती हैं, क्यों होती हैं और क्या होती हैं, इसके बारे में हम 2 लेक्चर्स डेडिकेट करेंगे. एंड वी विल डिस्कस दिस इंशाल्लाह इन ग्रेट डिटेल्स. काइंडली अगेन टेक नोट्स. This is overall strategic planning और strategic marketing. और जैसे कि आप पहले प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग में पढ़ चुके हैं, हमारा सारा एम्फोसिस जो है इस कोर्स के हवाले से, we are concentrating on developing and learning to develop marketing strategies. सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि what is a strategy. स्ट्रेटजी का अगर डिक्शनरी में भी मीनिंग देखेंगे तो शायद यही निकलेगा, इट इज क्राफ्टिंग, डेवलपिंग. क्राफ्टिंग एंड डेवलपिंग व्हाट? क्राफ्टिंग एंड डेवलपिंग ऑफ प्लान्स, डेवलपमेंट ऑफ प्लान्स टू अचीव गोल्स, टू रीच गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने के लिए. अगर आप मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को ओवरऑल डिफाइन करना चाहें तो मैं समझता हूं कि इसकी बेहतरीन डेफिनेशन जो है वो है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की टू रीच मार्केटिंग गोल्स. और मेरे ख्याल में अब तक आप इस बात से मेरे से टोटली एग्री करेंगे कि सारी मार्केटिंग एक्टिविटी जो है, इट इज सेटिंग अप ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड अचीविंग इट. अब इन 2 लेक्चर्स में, आइंदा आज और आइंदा आने वाले लेक्चर में, हम ये डेवलप करेंगे और ये समझेंगे कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है ये किस तरह इंटीग्रेट होती है ऑर्गेनाइजेशन में ओवरऑल, और इस मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के तहत कौन सी पॉलिसीज बनती हैं, या क्या पॉलिसीज बनाते हैं, या कैसे पॉलिसीज बनाते हैं, एंड हाउ एन एक्शन सीक्वेंस, ये जिसको हम कहते हैं टेक्टिक, तरीका, उसको हम कैसे कोहेसिव रोल में देख करके उसको हम इंटीग्रेट करते हैं. आई रिपीट वंस अगेन, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, इंटीग्रेशन ऑफ पॉलिसीज इनटू सीक्वेंशियल एक्शंस, सीक्वेंसेस ऑफ एक्शन. एक्शन एक नहीं होता और एक नहीं हो सकता, लेकिन स्ट्रेटजी को, उसके जो प्राइमरी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किए हैं, उनको हासिल करने के लिए वी हैव टू डेवलप प्लान्ड एक्शंस, कोर्स ऑफ एक्शंस. तो गोया ये 2 जो लेक्चर्स आ रहे हैं आपके पास, ये बेसिकली कोर्स ऑफ एक्शन को डिटरमिन करने के लिए और कोर्स ऑफ एक्शन को के पर बनाने के लिए हम एम्फसिस करेंगे. ये तो आप भी समझते हैं और मैं भी काफी दफा कह चुका हूं कि दी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी वुड बी टू पोजीशन द ऑर्गेनाइजेशन इन सच अ वे दैट वी एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अचीव गोल्स. ये इसकी मुख्तसर डेफिनेशन है और मुख्तसर पैरामीटर है. अब मार्केटिंग स्ट्रेटजी की कोई सच कोई हमारे पास कोई ऐसी सच चीज तो कभी हो नहीं सकती कि एक स्ट्रेटजी हम इस्तेमाल करें वो सारी की सारी सिचुएशंस पर हावी हो. ऐसा नहीं होगा. ईच सिचुएशन विल
will require a different and a unique marketing strategy. اور جس کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی اور جس کی اسٹریٹجیز بہتر ہوں گی جس فرم کی، وہ کامیاب ہوگی مارکیٹ میں، اور جو دوسری ہوگی اس سے قدرے بہتر وہ فرم کام کرے گی. مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کے بارے میں ایک دو باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی جو میں بتا کر کے آگے ہم چلتے ہیں، اور اس کو ہم آج دیکھیں گے کہ ہم کیا مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کیا رول اسیوم کرتے ہیں. سب سے پہلی بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز آر ڈائنمک اینڈ انٹریکٹو. ریپیٹ، دے آر ڈائنمک اینڈ انٹریکٹو. یہ ایک ان کی کیریکٹرسٹک ہے اوور آل. نمبر دو چیز یہ ہے کہ مارکیٹنگ اسٹریٹجی جو ہوتی ہے یہ پلانڈ بھی ہوتی ہے اور ان پلانڈ بھی ہوتی ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، آئی تھنک یو انڈرسٹینڈ اٹ ویری ویل، کہ environment and market situation keeps changing. It's dynamic. It's never static. When the marketing situation is never static, we have to learn or we have to adopt a flexibility in developing an unplanned marketing strategy. جو پہلے پلان نہیں کی ہوئی تھی، جو پہلے کبھی سوچ کے نہیں رکھی ہوئی تھی. ہاں، کچھ چیزیں ہیں جو روٹین کی ہیں، ان کے اوپر مارکیٹنگ اسٹریٹجیز ہم بنا لیتے ہیں، اینڈ وی نو واٹ کورس آف ایکشن وی ہیو ٹو ٹیک. بٹ ریمبر، سچویشنز کین بی ڈفرنٹ، کین بی یونیک، کین بی ویری ڈفرنٹ. In that case, we have to devise and implement an unplanned marketing strategy. سب سے پہلے میں آپ کو، جب ہم اسٹڈی کرنے جاتے ہیں مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کو، تو اوور آل وی ہیو ٹو سی ڈفرنٹ فارمیٹس آف اسٹریٹجی. آج بھی ہم آج کے لیکچر میں ہم ڈفرنٹ ٹائپس آف اسٹریٹجیز جو ہوتی ہیں اوور آل وہ کور کریں گے اور دیکھیں گے اور آپ کو انٹروڈیوس کروائیں گے. اس سے آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ فرم اور آرگنائزیشن جو ہوتی ہے یہ کس کس قسم کی اسٹریٹجیز اڈاپٹ کر سکتی ہے. سب سے پہلے میں انٹروڈیوس کراتا ہوں آپ کو مارکیٹنگ اسٹریٹجیز بیسڈ آن ڈومیننس. اب یہ دیکھیے، یہ ایک کرائٹیریا ہے ڈومیننس. ہر فرم اپنی پوزیشن مارکیٹ میں بناتی ہے یا فالو کرتی ہے. اس پرٹیکولر فیلڈ میں یا اس پرٹیکولر کیٹیگری میں اور بیسڈ آن ڈومیننس دیر آر 4 kinds of marketing strategies that a firm can adopt. One of them, ایک ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مارکیٹنگ لیڈر. As the name indicates, leader means that firm takes the position of leadership. اب لیڈر کا مطلب یہ نہیں کہ ڈکلیئر لیڈر کر دیا جائے، نو. لیڈر کا مطلب یہ ہے کہ وہ انوویٹ کرتی ہے پروڈکٹ کو. آپ کو پتا ہے کہ ڈفرنٹ کیٹیگریز آف پروڈکٹس ہوتی ہیں ہماری، اس میں انوویشن، کنٹینیوس ڈیولپمنٹ چل رہی ہوتی ہے. جو فرم لیڈرشپ کا رول اپناتی ہے یا مارکیٹنگ اسٹریٹجی اس کی لیڈرشپ کی ہوتی ہے، تو دیٹ مینس کہ دیٹ فرم بیسیکلی از ریسپانسبل، از ناٹ اونلی ریسپانسبل بٹ ان فیکٹ از انسٹرومینٹل ان لیڈنگ دا مارکیٹ. اب پروڈکٹ کیٹیگریز آپ کے سامنے ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو بتایا، پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ پروڈکٹ ڈفرنس بہت کم رہ گئے ہیں. آہستہ آہستہ جو ہم ترقی کر رہے ہیں ٹیکنالوجیکلی، پروڈکٹ ڈفرنس بہت کم رہ گئے ہیں. مثال کے طور پہ میں ایک بات کرتا ہوں، کیمرہ. پہلے کیمرے ہوتے تھے، دے ور ویری ڈفرنٹ. میرے برانڈ کا کیمرہ بہت ڈفرنٹ ہے دوسرے برانڈ سے، سائز میں، فنکشن میں، اس کی کلیئرٹی میں، اس کے لینزز میں. لیکن آج کل تو اگر آپ دیکھیں تو تقریباً ایک جیسے سارے کیمرے ہیں. اگر ان کا برانڈ نیم نہ پڑھیں تو آپ یہ پہچان نہیں سکتے کہ یہ کون سا کیمرہ ہے. لیکن باوجود کے پروڈکٹ ڈفرنس بہت کم ہو گیا، رہ گیا ہے، اور آگے جا کر اور کم ہو جائے گا. بٹ دا مارکیٹ لیڈر جو ہوتا ہے، اگر اس فرم کی پوزیشننگ، اس فرم کی اسٹریٹجی مارکیٹ لیڈر ہے،
تو وہ ہمیشہ انوویٹ کرے گی, نئی ٹیکنالوجی, نیا پروڈکٹ, نئی طرز, نئے انداز پیش کرے گی کسٹمرز کو. نمبر 2, بیسڈ آن ڈومیننس, دوسرے قسم کی اسٹریٹجی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مارکیٹ چیلنجر. اب یہ ورڈ پھر وہی, چیلنجر از اے سیلف ایکسپلینیٹری ٹرم. وہ کمپنیاں جو کہ مارکیٹ لیڈر کو چیلنج کرتی رہتی ہیں وقتاً فوقتاً. اگر مثال کے طور پر اگر مارکیٹنگ لیڈر جو ہے اس نے پروڈکٹ انوویٹ کیا ہے, پروڈکٹ کے اندر کوئی آلٹریشن کی ہے اور اس میں کوئی تبدیلی لایا ہے which is good in the market اور which is accepted by the consumers, تو چیلنجر جو ہوتا ہے اس کے پیچھے ہوتا ہے, ویری کلوز. لیکن اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ مارکیٹنگ لیڈر کو چیلنج کرتا رہتا ہے. یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے کچھ کیٹیگریز میں کہ مارکیٹنگ لیڈر, اگر اے فرم مارکیٹنگ لیڈر ہے آج سن 2006 میں, تو 2007 میں وہ لیڈر نہیں رہے گی, چیلنجر جو ہے وہ لیڈر بن جائے گا. تو وہ چیلنجر ہو جاتا ہے, وہ لیڈرشپ لے جاتی ہے. یہ انٹرچینج کرتے رہتے ہیں. اور یہ کمپٹیشن, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اور آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہیں, کمپٹیشن کا زمانہ ہے. اٹس گوئنگ آن اینڈ آن. کبھی لیڈر وہ, کبھی وہ لیڈر, وہ چیلنجر, وہ چیلنجر, وہ لیڈر. تو یہ اس سے فرق نہیں پڑتا. بٹ بیسیکلی ایز اے فرم بیسڈ آن ڈومیننس وہ اپنا رول اچھی طرح آئیڈینٹیفائی کر چکے ہوتے ہیں. بیسڈ آن ڈومیننس پہ بات ہو رہی ہے. دا تھرڈ از مارکیٹنگ فالوور. اچھا, اب یہ ایک پھر وہی میں نے بتایا سیلف ایکسپلینیٹری ٹرم ہے. ہو از اے فالوور, یعنی فالوور کی اسٹریٹجی کیا ہے. فالوور کی اسٹریٹجی ہے جو مارکیٹنگ لیڈر اور مارکیٹنگ چیلنجرز کرتے ہیں وہ فالو کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر مارکیٹنگ لیڈر کی جو اسٹریٹجی کامیاب ہوئی یا جو طرز کامیاب ہوئی اس کو فالو کرتے ہیں, اس میں آپ کہیں گے کہ جی وہ فالو کیوں کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ کامیاب ہوئے تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے. اور جو فیل ہوئے ہیں, جس میں وہ فیل ہو چکے ہیں, ان کو اڈاپٹ نہیں کرتے. اس میں ایک فائدہ ہے, اگر آپ ذرا غور سے سنیں تو اس میں فائدہ یہ ہے کہ دس فرم از بیسیکلی اے فالوور. ایک تو اس کا یہ رسک نہیں لیتی, لیسٹ رسک, کیونکہ کسی فالوور نے مارکیٹنگ لیڈر نے یا مارکیٹنگ چیلنجر نے وہ اڈاپٹ کی اسٹریٹجی, فیل ہو گئی تو چھوڑ دی, اس کو اڈاپٹ نہیں کرے گا. اگر سکسیسفل ہو گئی تو اس کو فالو کرے گا. ایک نمبر 2, فالوور ڈز ناٹ ہیو ٹو اسپینڈ اے لاٹ آف منی آن ریسرچ, کیونکہ اس کے آگے ایگزامپلس ہوتے ہیں لیڈر کے اور چیلنجر کے, تو لہذا ریسرچ نہیں ہوتی, وہ فالو کرتا ہے اور وہ فالوور ہی رہتا ہے. وہ فالوور ہونے میں بھی ہونے میں خوش ہوتا ہے. اینڈ فورتھ اینڈ دا لاسٹ ٹائپ آف بیسڈ آن ڈومیننٹ اسٹریٹجی جو ہے دیٹ از کالڈ مارکیٹنگ نیچرس. اب یہ مارکیٹنگ نیچرز جو ہوتے ہیں یہ بھی ایک یوں کہہ لیجیے دس از آلسو اے واسٹ نمبر آف فرمس وچ آر ٹیکنگ نیچر philosophy or nature strategy, and they remain successful and they want to remain natures, they want to remain followers. ہاں, چیلنجر اور لیڈر میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ پوزیشن انٹرچینج ہوتی رہتی ہے, وہ ڈپینڈ کرتا ہے. Now let me just give you a second category, یا یوں کہہ لیجیے strategies based on innovation. Now innovation term جو ہے نا, یہ تو آپ اس سے واقف بھی ہیں, اگرچہ نہیں تو میں اتنا بتا دوں کہ یہ ہوتا ہے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اینڈ امپرووائزیشن اور پروڈکٹ ڈیولپمنٹ. یہ تو آپ مجھ سے ایگری کریں گے, اگر آپ مارکیٹ میں جا کے دیکھیں تو تقریباً ہر کیٹیگری کا پروڈکٹ ہمیشہ انوویٹ ہوتا رہتا ہے. اس میں کوئی نہ کوئی ٹیکنالوجی اور کچھ نہیں. دیکھ لیجئے موبائل ٹیلی فونس, دیکھ لیجئے آج سے 10 سال پہلے جب موبائل ٹیلی فون تھے تو بڑے بڑے تھے, بلکہ جو پہلا ٹیلی فون تھا موبائل وہ اتنا بڑا تھا. آہستہ آہستہ موبائل ٹیلی فون چھوٹے ہوتے گئے اور پاکٹ ٹیلی فون بن گئے. Now this is an innovation, technological innovation. ٹیلی فون ریمینز دا سیم, اس کی ریسیپشن ویسی ہی ہے, بلکہ بہتر ہے. تو جیسے میں بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر سائز چھوٹا ہو جاتا ہے پروڈکٹ کا, پیکنگ چینج ہو جاتی ہے, اس کا سٹائل بدل جاتا ہے.
تو یہ ٹیکنالوجی از اے کنٹینیوس امپروومنٹ ہوتی رہتی ہے ٹیکنالوجی میں, اور یہ چیزیں جو ہیں انوویٹ ہوتی رہتی ہیں اور اس کی یوزیج آسان ہو جاتا ہے. اب یہ بحث مت کیجیے گا کہ کئی یوزیج مشکل ہو جاتے ہیں, لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ آسان ہو. دس از بیسیکلی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ. اس کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے آگے جا کر کے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ, نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ, اس کی یہ اسٹریٹجیز کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم علیحدہ ایک دو لیکچرز میں بڑا تفصیل سے کور کریں گے. یہاں پر بات ہو رہی ہے مارکیٹنگ اسٹریٹجیز بیسڈ آن انوویشن. مارکیٹنگ اسٹریٹجیز بیسڈ آن انوویشن میں 3 کیٹیگریز ہم نارملی اسٹڈی کرتے ہیں. دی پائنیئرس, ایک کیٹیگری ہوتی ہے جو پائنیئرس جن کو ہم کہتے ہیں. ایک فرم ہوتی ہے اس کا رول ہی پائنیئرنگ رول ہوتا ہے. پائنیئرنگ کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کا آغاز کرنا, کسی بھی پروڈکٹ کا آغاز کرنا. یہاں پر پائنیئرنگ رول جو ہوتا ہے, کچھ فرمز اور کچھ آرگنائزیشنز ایسی ہوتی ہیں جو کہ بیسیکلی پائنیئرنگ رول لیتی ہیں. دے انٹروڈیوس the product in the market with a very high risk of acceptability. Product accept نہ ہو, اب وہ پروڈکٹ موجود بھی بعض دفعہ نہیں ہوتا. اب جیسے آپ کے سامنے پچھلے 10-12-15 سال کے اندر 10-12 سال کے اندر ہی دیکھ لیجئے, موبائل ٹیلی فون were not existing. سیلولر ٹیلی فون ایگزسٹ نہیں کرتا تھا دنیا میں. ایک نئی ٹیکنالوجی ہے, ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی, سیلولر ٹیلی فون انٹروڈیوس کیا گیا ویسٹ میں. It was imported into, this technology was imported into Pakistan and then it was introduced in Pakistan. تو یہ cellular telephone did not exist. It was not there. تو یہ pioneering role دیکھیے اس کا کیا ہے. جو ٹیلی کام انڈسٹری کی جو فرمز ہیں انہوں نے pioneering role اپنایا اس کے اندر. They introduced the product. اور یہ یاد رکھیے گا پائنیئرنگ رول جو ہوتا ہے اس میں ایک اور بڑی انپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, دیٹ از دیٹ یو ہیو ٹو کنٹینیوسلی ریسرچ, کنٹینیو ٹو ڈو دا ریسرچ آن دا پروڈکٹ سو دیٹ اس کے اوپر جو اٹیکس آتے ہیں, جیسے کہ سیلولر ٹیلی فون پر اٹیکس آتے رہتے ہیں ہر وقت, دوسرے تیسرے مہینے چوتھے مہینے کوئی آرٹیکل چھپ جاتا ہے ویسٹ کے اندر, سیلولر ٹیلی فون سے کینسر ہو جاتا ہے, کان خراب ہو جاتے ہیں, ہیئرنگ ایڈ لگانی پڑ جاتی ہے, اس قسم کی چیزیں آتی رہتی ہیں. اب یہ پبلک میں ایک عجیب قسم کی فیئر پیدا کرتی ہیں, لیکن اس کے باوجود دیکھیے کہ وہ پائنیئرنگ رول ادا کرتا رہتا ہے, فرم چلتی رہتی ہے وہ فرم, اور وہ سیلولر ٹیلی فون بیکمس ایک انٹروڈیوس ہوتا ہے, پھر وہ استعمال میں آتا ہے. پھر دیکھیے کہ آپ پاکستانی کو لے لیجئے, ٹیک دا کیس آف پاکستان. ایک یا 2 کمپنیاں تھیں, آج 4-5-6 کمپنیاں چلا رہی ہیں, اور لک ایٹ دی پاپولیشن آف سیلولر ٹیلی فون ان دا کنٹری. اور ابھی ہم غریب ملک ہیں, وی کی ناٹ افورڈ. لیکن دیکھیے کہ شہروں میں میرے خیال میں اب آپ یو ہیو ٹو جسٹ لک اراؤنڈ یور سیلف اینڈ انڈرسٹینڈ دیٹ ناؤ اٹ از. تو یہ ہے پائنیئرنگ رول. اس کے اندر انوویشن کی بیس کے اوپر جیسے میں نے بتایا 3 کائنڈز ہیں. ایک پائنیئرنگ, سیکنڈ از جس کو ہم کہتے ہیں کلوز فالوورز. کلوز فالوورز کا مطلب وہ ہوتا ہے جو بہت جلدی پائنیئر پروڈکٹ کو جلدی سے اپنا لیتے ہیں اور انٹروڈیوس کر دیتے ہیں. دے آر ویری کوئک. اچھا, اس کے اندر بائی دا وے میں ساتھ ساتھ آپ کو کلیئر کرتا چلا جاؤں, اس کے اندر کوئی جس کو ہم کہتے ہیں ایسپیناج یا کوئی اس قسم کی چیز نہیں ہے. ریسرچ از اویلیبل, ٹیکنالوجی از اویلیبل. یہ کوئی چوری نہیں کرتے. نو, اٹ از دیئر, اٹ از نون, بٹ دے آر ویری کلوز فالوور. اور ایک ہوتا ہے, 3rd کیٹیگری ہے انوویشن کی, لیٹ فالوورس. فالو کرتے ہیں لیکن ذرا ٹھہر کے. اب لیٹ اور کلوز اور لیٹ فالوورز جو ہوتے ہیں ان کی کوئی ٹائم پیریڈ فکس نہیں ہے کہ جو کوئی 1 سال کے بعد کرتا ہے تو لیٹ فالوور ہے. نو,
It depends on the technology and the technicality of the product. کئی پروڈکٹس تو بہت جلدی فالو اپ، ان کے فالوورز پیچھے آ جاتے ہیں، کئیوں کے ذرا تھوڑے لیٹ فالوورز ہوتے ہیں. This is a role of a firm or the adoption of a strategy of a firm based on innovation. یہاں میں آج کچھ آپ کو اور further we will go deeper into and try and understand certain other terms which are very important in marketing management. سب سے پہلے میں یہاں پر ایک انٹروڈیوس کروں گا ٹرم کال ہاریزونٹل انٹیگریشن. لیٹ می فرسٹ آف آل ٹیل یو ہاریزونٹل انٹیگریشن، ورٹیکل انٹیگریشن، ڈائورسفیکیشن اینڈ انٹینسیفیکیشن. یہ چار ٹرمز سے آپ ذرا واقف ہو جائیں. ویل ڈسکس آہستہ آہستہ ان کے ساتھ. یہ جو میں اس کی وی ول ڈسکس ذرا تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کو اس کی ذرا اور تفصیل بتاتا ہوں، لیکن یہاں آپ یہ سمجھ لیں کہ ہاریزونٹل انٹیگریشن کس کو کہتے ہیں، ورٹیکل انٹیگریشن کس کو کہتے ہیں. یہ انٹیگریشن، دا لفظ انٹیگریشن جو استعمال کیا گیا ہے بیسیکلی ریفرز ٹو دی انٹیگریشن آف سروسز، مارکیٹنگ سروسز، وہ ہم ابھی بات کرتے ہیں. لیٹ می گو آن ٹو ٹیل یو دی ادر ٹائپس آف یا ادر کیٹیگریز آف اسٹریٹجیز. ایک اسٹریٹجیز ہوتی ہے یعنی کیٹیگری ہے بیسڈ آن اگریسونیس. میں نے آپ کو بار بار کہا ہے اور آپ اچھی طرح واقف ہو چکے ہیں اس چیز سے کہ مارکیٹنگ از اے ڈائنامک فیلڈ. اٹس اے ڈائنامک فیلڈ. دا ورڈ اگریسونیس جو ہوتا ہے نا، جو ورڈ اگریسو انفیکٹ یہ اکثر وار کے زمرے میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ وار کو ہم ایگریشن کہتے ہیں. اگر آپ بزنس پوائنٹ آف ویو سے سوچیں یا دیکھیں تو مارکیٹنگ از آلسو اے وار گیم، اور ہم اس کو بالکل اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، اور یہ باقاعدہ وار ہوتی ہے جس میں کہ آبویسلی جیسے وار میں دی آبجیکٹو از ٹو ون، دی آبجیکٹو از ٹو بی وکٹوریس، اسی طرح مارکیٹنگ میں بھی دی آبجیکٹو از ٹو بی وکٹوریس. یہاں میں ایک اور بات آپ کو ساتھ ساتھ انٹروڈیوس کراتا ہوں، اور اس پہ بھی آپ تھوڑا سا ہم بولتے جائیں گے، آگے بھی بولیں گے جا کے، کہ ایگزسٹنس کے لیے چونکہ اب کمپٹیشن بہت بڑھ رہا ہے اور انٹینسیفائڈ کمپٹیشن ہے. we'll discuss it in more details later. لیکن یہاں پر آپ سمجھ لیجئے کہ the intensification of competition has become so horrific کہ پہلے وار جیسے کہ ہسٹری میں بھی آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، کچھ وارز ہوتی تھی اس کے اندر اگر کوئی آپ ہار جیت ہو جاتی تھی تو اس ہار جیت سے نقصان تو ہوتا ہے، ہار سے یا ڈیفیٹ سے، لیکن نقصان اتنا سنگین نہیں ہوتا تھا. آج چونکہ کمپٹیشن کا زمانہ ہے اینڈ ان ریفرنس ٹو مارکیٹنگ وی آر ٹاکنگ، میں تو بلکہ یہ کہنے میں غلط نہیں ہوں گا کہ اٹ از دا فرسٹ اینڈ دا فائنل مسٹیک. سو یو ایز مارکیٹنگ مینیجرز، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. وی کانٹ افورڈ ون مسٹیک. We can't afford one wrong strategy, one wrong action, course of action. We have to be very careful because one mistake may be the final mistake or the last mistake. I mean, the company will annihilate, khatam, bandi, khatam hi ho gayi, company khatam ho jati hai, firm hi khatam ho gayi. Khair, based on aggressiveness, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ ورڈ اگریسو سے سن کر کے آپ گھبرائیے مت. اگریشن، this basically aggression is a word which is used on the speed of development or the growth of the company. کتنی تیزی سے کمپنی یا فرم کتنی تیزی سے چلتی ہے. Is it a slow take off or is it a steep take off? آپ نے جہازوں کو دیکھا نا، یہ جو فائٹر پلینز ہوتے ہیں یہ ٹیک آف کرتے ہیں and they are very steep take offs. اور جو کمرشل ایئر لائنرز ہوتے ہیں آہستہ سے چلتے ہیں.
آہستہ سے ٹیک آف کرتے ہیں, اینڈ دے گین ہائٹ اوور اے پیریڈ آف ٹائم, آگے جا کر کے ہائٹ گین کرتے ہیں. اچھا, اب اس بیسڈ آن اگریشن, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, دیر آر 3 میجر کائنڈس, یا کہہ لیجیے 3 میجر اسکیمس. ایک اسکیم کے مطابق 3 کائنڈس ہیں. ایک کو کہتے ہیں بلڈنگ اگریشن, دیٹ از دیٹ یو گرو آن دا بیسس, a firm grows on the basis of building not the structure, building of the products. اور اس کے میں آپ کو آگے جا کے جیسے بتاؤں گا ہاریزونٹل ورٹیکل انٹیگریشن کے حساب سے, تو یہ ایڈ کرتے رہتے ہیں پروڈکٹس. سیکنڈ از ہولڈنگ. دیکھیے کتنے اچھے ورڈز بنائے ہوئے ہیں بنانے والوں نے. ایک بلڈنگ ہے جس میں ہم بلڈ کرتے ہیں, اسٹریٹجی از ٹو بلڈ دا کمپنی, دا فرم. اینڈ دا سیکنڈ از ہولڈنگ, جو ہے اس کو ہولڈ کرو, اسکیپ نہ ہونے دو, نکل لینا دو ہاتھ سے. اینڈ دا تھرڈ کائنڈ از ہارویسٹنگ. فصل کاٹو. اب کس کی فصل کاٹو؟ یہاں پر یہ ہے کہ جو کرتے ہو, وٹ ایور کورس آف ایکشن یو ٹیک, یو بیسیکلی ہارویسٹ دا ریزلٹس, دی گینس, دا پروفٹس. تو یہ میں آپ کو ایسا وہ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کی کیٹیگریز بتا رہا ہوں, بیسڈ آن انوویشن, بیسڈ آن ڈومیننس, بیسڈ آن اگریشن, گروتھ بیس کیسی ہوتی ہے. یہ جو میں کہہ یہ رہا ہوں اور یہ بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ٹیک, دا فرم ہیز ٹو ٹیک ون آف دا اسٹریٹجی اینڈ فالو اٹ فلی, اور اس کے اوپر کاربند رہے اور اسی پر کام کرتے رہے, تاکہ مارکیٹنگ کے لحاظ, کیونکہ ایز آئی سیڈ اینڈ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ ناؤ دیٹ مارکیٹنگ از اے ٹول ان دی ہینڈز آف دا فرم. اب یہ ہے کہ اس کو ہم نے اپنے اس ٹول کو استعمال کیسے کرنا ہے, یا کس آبجیکٹو یا گول اور آبجیکٹو کے لیے کرنا ہے, یہ اس کا فیصلہ ہم ڈفرینٹ کیٹیگریز میں جا کر کے کرتے ہیں, لیکن کرتے ہیں. اینڈ وی مارکیٹنگ مینیجرز شوڈ ٹیک اے پوزیشن, کرافٹ اے کورس آف ایکشن اکارڈنگ ٹو دیٹ. بات سمجھ لیں, اٹس این اوور آل امبریلا, اٹس این اوور آل گارب in which one has to take a position of either this or that and then follow it. Ladies and gentlemen, now let me tell you what is horizontal integration. Horizontal integration basically اس particular phenomena کو ہم کہتے ہیں کہ جہاں ایک فرم اپنے ایک پروڈکٹ کو بہت سی مارکیٹس میں اسپریڈ کرتی ہے. Now that is called horizontal. Horizontal سے آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے, یعنی کہ وہ پھیلاؤ کرتی ہے, پروڈکٹ ایک رکھتی ہے. یعنی ایک سے مراد دی پروڈکٹ کیٹیگری یا تو ایک ہوتی ہے یا ایک قسم کی ہوتی ہے. اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے. when I say one, it does not mean just one product. No, it means it could be different models or different kinds or different, لیکن ہوتا ایک پروڈکٹ ہے. If it is a beverage, it's a beverage. If it's a juice, it's a juice. If it's ایک ڈبل روٹی ہے تو ڈبل روٹی ہے. ہاں, اس میں ڈفرینٹ کیٹیگریز اور ڈبل روٹی ہو سکتی ہیں, لیکن ڈبل روٹی ہے, اس کے اندر اور کچھ نہیں ہے, اور کوئی پروڈکٹ نہیں ہے. دس از کالڈ پھیلاؤ, یعنی ہم اس کو کہتے ہیں پھیلاؤ. زیادہ یعنی کہ مارکیٹ کوریج زیادہ ہوتی ہے, مارکیٹ زیادہ ہوتی ہیں, پروڈکٹ ایک ہوتا ہے یا ایک کیٹیگری جیسے میں نے بتایا آپ کو ہوتی ہے. دس از کالڈ ہاریزونٹل انٹیگریشن. اس کے برعکس ہوتی ہے ورٹیکل انٹیگریشن. ناؤ واٹ از اے ورٹیکل انٹیگریشن, اس سے بھی واقف ہو جائیں آپ. جیسے ہاریزونٹل پھیلاؤ ہے, ورٹیکل جو ہے اٹ از obviously اوپر کی طرف گروتھ کرنے کو ہم ورٹیکل کہتے ہیں.
یہاں پر آپ ایک بات ذرا پلیز نوٹ کر لیجئے کہ ورٹیکل انٹیگریشن کا مطلب ہے کہ ہم پروڈکٹس اور اس کے ریلیٹڈ پروڈکٹس کو ایڈ کرتے چلے جاتے ہیں, یعنی کہ وی ایکسپینڈ دا ہورائزن آف دا پروڈکٹ, اس کا ہورائزن ہم براڈ کرتے ہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں, جیسے ہم شیونگ کریم بناتے ہیں تو ہم شیونگ بلیڈ بھی ساتھ بنا دیتے ہیں, ہم اس کے اندر اور چیزیں شیونگ لوشنز بھی بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو شیو سے متعلق جتنی چیزیں ہیں یا جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم انٹیگریٹ کرتے جاتے ہیں. یہ فرام دا مینوفیکچرنگ پوائنٹ آف ویو میں بول رہا ہوں, لیکن اگر آپ ڈسٹریبیوٹر پوائنٹ آف ویو سے بھی بولتے ہیں تو ڈسٹریبیوشن پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو ڈسٹریبیوٹرز بھی اپنے ہاں ایک کیٹیگری کے پروڈکٹس کی کئی قسمیں رکھتے ہیں. ہاں وہ ان کی جو انٹیگریشن ہے وہ انٹیگریٹ کرتے رہتے ہیں, پروڈکٹ کی کوئی نہ کوئی انٹیگریشن ضرور ہوتی ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جی ایک تو میرے پاس مثال کے طور پر ڈبل روٹی میں بیچتا ہوں اور ساتھ ہی میں نے شیونگ کریم بھی بیچتا ہوں, تو ڈبل روٹی اور شیونگ کریم کی انٹیگریشن ذرا مشکل ہوتی ہے. ہاں ایک طریقے سے وہ بھی ہو سکتی ہے کہ اف اٹ از اے کنزیومر مارکیٹ, اس طرح سے بھی انٹیگریشن ہوتی ہے. اگر ایک ہی مارکیٹ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, مثال کے طور پر آپ کسی شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ملتان بیٹھے ہیں, لاہور بیٹھے ہیں, تو وہ مارکیٹ آپ کی ہے اور اس میں آپ بہت کامیاب ہیں, اس مارکیٹ کے اندر آپ کا بڑا اچھا کنٹرول ہے, آپ کے پاس مارکیٹنگ ٹیم ہے, تو یو کین گو آن ایڈنگ پروڈکٹس اینڈ ڈفرنٹ کیٹیگریز, بٹ ان دیٹ کیس اٹ وڈ بی بیٹر اگر ہم اس کیٹیگری کو سیپریٹ رکھیں. انٹیگریٹ, اس میں ایک انٹیگریشن جیسے میں نے بتایا آ سکتی ہے, دیٹ از کنزیومر, کہ جو ڈبل روٹی کھاتا ہے وہ شیونگ کریم بھی خریدتا ہے, تو کسٹمر ایک ہی ہے. The one who wants to buy shaving cream will also buy double roti and will also buy دودھ and will also buy dahi. تو یہ ممکن ہے, لیکن وہ کسٹمر پوائنٹ آف ویو سے انٹیگریشن ہو رہی ہے. تو یہ دو چیزیں, یہ دو ٹرمز آپ بخوبی ان سے واقف ہو جائے. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں اس سٹیج پر کہ آگے چل کر کے جیسے ہم اس میں زیادہ مارکیٹنگ مینجمنٹ میں جب جائیں گے تو پروڈکٹ کی جو کیٹیگریز آئیں گی, جو چیزیں آئیں گی, ان کے اندر یہ چیزیں ساری اپلائی کریں گی, انٹیگریشن. اور جو ماڈرن مارکیٹنگ اور جو ہمارا نیا کانسیپٹ آف مارکیٹنگ ہے اس کے اندر انٹیگریشن, کریکٹ انٹیگریشن از اے ویری وائٹل ڈیسیژن, اے ویری وائٹل اسٹریٹجی. میں پھر ریپیٹ کر دوں, either you want to horizontally expand or vertically expand, growth. اچھا, دونوں کامیاب ہیں, دونوں کامیاب ہیں, and they have to be made successful with your efforts. اچھا, یہاں پر میں ایک بات ذرا تھوڑی تفصیل میں اور چلا جاتا ہوں. انٹیگریشن میں نے ابھی آپ کو بتایا ورٹیکل, ہاریزونٹل تو بتا دیا, ایکسپینشن آف ون پروڈکٹ اور ون کیٹیگری آف پروڈکٹ بٹ ایکسپینڈیڈ مارکیٹس. ٹھیک ہے, زیادہ مارکیٹ کوریج میں جاتے ہیں. ہم آج لاہور میں آپریٹ کر رہے ہیں, پنجاب میں آپریٹ کر رہے ہیں, کل ہم سندھ میں بھی آپریٹ کرنا چاہتے ہیں. وی ایکسپینڈ دا مارکیٹ. پھر ہم ایکسپورٹ مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں, پھر ہم فرنٹیئر میں چلے جاتے ہیں, پھر بلوچستان. تو یوں ہم جغرافیکلی یا کرتے ہیں, دیٹ از ہاریزونٹل. بٹ یہاں جو ورٹیکل انٹیگریشن ہے اس کے اندر 3 کیٹیگریز یا 3 ٹائپس ذرا آپ سمجھ لیجئے. ایک ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں بیکورڈ ورٹیکل انٹیگریشن. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, یو شوڈ بی ویری کلیئر about this concept of backward vertical integration. Backward vertical integration, جب کبھی یہ ٹرم سنیں آپ مارکیٹنگ میں یہ سمجھیں تو آپ یہ سمجھیں کہ ایک پروڈکٹ ہوتا ہے. A product is a component of various products. جب وہ بناتے ہیں ہم, میں ایک مثال لیتا ہوں, کار جب ہم بناتے ہیں یا کار مینوفیکچرنگ کرتے ہیں تو کار کے اندر بیٹری بھی ہے, ٹائرز بھی ہیں, سیٹیں بھی ہیں, اس کے اور پارٹس بھی ہیں. اب
چلیے یہ 2-3 پارٹ سے لے لیجئے, ٹائر, بیٹریز اور لیٹس سے سیٹس. بیکورڈ ورٹیکل انٹیگریشن ہم اس کو کہتے ہیں کہ جب بناتے تو ہم کار ہیں اور وہ اپنی کار بناتے ہیں, وہ اپنے برانڈ کی بناتے ہیں. وہ آپ کی کار ہے, آپ کا برانڈ ہے, اس کا نام آپ کا ہے, لیکن چونکہ یہ پروڈکٹس بھی آپ کی گاڑی میں یا آپ کی کار میں مینوفیکچرنگ میں استعمال ہوتے ہیں, تو ضروری نہیں کہ یہ پروڈکٹس آپ خود بنائیں. یعنی کہ بیٹری بنانی ضروری نہیں, سیٹس بنانی ضروری نہیں, ٹائرز آپ نہیں بناتے, لیکن آپ ٹائرز, بیٹریز باہر سے خریدتے ہیں, کسی اور جو کہ ٹائر بیٹری بنانے والی کمپنی ہے ان سے خریدتے ہیں, اور ان کو لے کر کے آپ انٹیگریٹ کرتے ہیں اپنی گاڑی کے اندر. جب وہ آپ کی گاڑی کے اندر لگ جاتا ہے تو کئی جگہوں پہ تو ایسا ہے کہ اس کا برانڈ ہی بدل جاتا ہے. ٹائر کا جو برانڈ ہے وہ نہیں رہے گا جو وہ ویسے بیچتے ہیں. نو, وین دے گیو یو دا ٹائرس تو دے ول کال دیٹ برانڈ یور برانڈ, یعنی کہ آپ کی گاڑی کا برانڈ استعمال کرتے ہیں. لیکن چونکہ اس میں بھی ایک مارکیٹنگ ڈیسیژن ہوتی ہے, اور یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیسیژنز ہوتی ہیں آگے چل کے. آپ اپنا برانڈ دینا چاہتے ہیں ٹائر کو کہ نہیں دینا چاہتے, یا لیٹ اٹ بی دا برانڈ, مور پاپولر برانڈ آف دا ٹائر, جو کہ وہ ویسے منڈی میں بہت مشہور ہے. اب آپ کی گاڑی کے اندر آپ جا کے دیکھ لیجیے گا, آپ کی گاڑی کے اندر آپ کے وہ ٹائر نہیں ہیں, اس برانڈ کے اس گاڑی کی برانڈ کے ٹائر نہیں ہیں, وہ کسی ایک اچھے برانڈ کے ٹائر ہیں. تو آپ اس بات پر کسٹمر خوش ہے کہ میری گاڑی کے اندر ایک اچھے برانڈ کے ٹائر اور بیٹری لگی ہوئی ہے اس گاڑی کے اندر. اب یہاں پر مارکیٹنگ مینجمنٹ کا کیا رول ہے, ذرا سن لیجیے گا, اس سے ہم آگے جائیں گے. نمبر 2, یہ بیکورڈ انٹیگریشن ہے. بیکورڈ انٹیگریشن سے میں نے کہا کہ جو چیزیں ہم پروڈکٹ کے اندر استعمال کرتے ہیں ان کی بھی مینوفیکچرنگ, لیکن اس کے اوپر ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو آپ کو ایز مارکیٹنگ مینیجرز کرنی ہے, کیونکہ فائنلی دیز پروڈکٹس آر گوئنگ انٹو یور پروڈکٹ اینڈ یو آر دا ون ہو از مارکیٹنگ اٹ. تو گویا کہ جب آپ گاڑی خریدتے ہیں تو ٹائر بھی ساتھ خریدتے ہیں. گاڑی تو بہت اچھی ہے جو آپ نے بنائی, ٹائر گھٹیا ہیں, پھٹ گئے ٹائر. تو جب گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا یا خراب ہو گیا یا جلدی خراب ہو گیا یا اچھی کوالٹی کا نہیں تھا, تو گاڑی آپ کی بدنام ہوگی, ٹائر بدنام نہیں ہوگا. یو گیٹ مائی پوائنٹ. سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, وی ہیو ٹو کنسسٹنٹلی واچ the quality of the products that we are vertically integrating. In fact, at times we are very, very careful. We have to be very careful and very stingy about it. We cannot afford any mistake. Number 2 type کی integration جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ backward. The second category is forward vertical integration. Now, اب آپ کے دماغ میں ایک دم آ جائے گا جی بیکورڈ تو ہم نے پارٹس لگا لیے, اس کے اوپر ہم نے کنٹرول کر لیا. واٹ از فارورڈ؟ فارورڈ ورٹیکل انٹیگریشن از کہ جب آپ کا پروڈکٹ نکلتا ہے یا جاتا ہے مارکیٹ میں, تو جیسے میں نے آگے جا کر ہم اس کو پھر تفصیل سے پڑھیں گے. آپ یہ شاید بار بار مجھ سے سنتے ہیں کہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے, اس کا مطلب یہ ہے یہ ساری تفصیل جو ہے آگے جا کر کے ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اور یہی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز, یہی مارکیٹنگ ایفرٹس ہیں, یہی مارکیٹنگ ایکشنز ہیں جو ہم آگے جا کر کے دیکھیں گے. ہاں, فارورڈ ورٹیکل انٹیگریشن. فارورڈ ورٹیکل انٹیگریشن کا مطلب ہے جب ہم پروڈکٹ بیچتے ہیں تو یہ پروڈکٹ ڈفرنٹ لیول سے ہوتا ہوا کسٹمرز کے پاس پہنچتا ہے. ڈسٹریبیوشن, ایریا ڈسٹریبیوٹر. چلیے پروڈکٹ بناتے ہیں ہم لاہور میں, بیچتے ہیں ہم ملتان میں. ہمارا ملتان کا ڈسٹریبیوٹر جو ہے وہ ہمارا پروڈکٹ ریسیو کرتا ہے. دیٹ از اے فارورڈ چینل. آگے یہ میں پھر بتا دوں, چینلز آف ڈسٹریبیوشن ہم تفصیل سے پڑھیں گے, لیکن یہاں سمجھ لیجیے آپ. ڈسٹریبیوٹر, مین ڈسٹریبیوٹر, ایریا ڈسٹریبیوٹر, ریجنل ڈسٹریبیوٹر. اس کے بعد وہ پروڈکٹ ڈسٹریبیوٹر سے نکل کر کے ہول سیلرز کے پاس جاتا ہے, یا یوں کہہ لیجیے میجر ریٹیلرز کے پاس جاتا ہے, پھر وہ شارٹ یا اسمال ریٹیلرز کے پاس جاتا ہے. تو یہ دیکھتے جائیے آپ
کہ پروڈکٹ اچھا ریٹیلر سے کسٹمر کے پاس جاتا ہے, تو آپ کا پروڈکٹ کسٹمر کے پاس پہنچنے تک 3 ہاتھ بدلا ہے. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ فارورڈ ورٹیکل انٹیگریشن, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, بیسیکلی ریفرز ٹو دی سیٹنگ اپ آف سبسڈیریز آف دس کائنڈ. یعنی کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں فارورڈ ورٹیکل انٹیگریشن کیا ہو گئی, آپ ہی مینوفیکچرر بن گئے اگر مینوفیکچرر ہیں تو. نمبر 2, آپ ہی اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں, ڈسٹریبیوٹر بھی آپ ہو جائیں. اس سے آگے جانا چاہتے ہیں خود ہی ریٹیلر ہو جائیں. اچھا یہاں پر آپ کہیں گے جی ریٹیلر کیوں ہو جائیں, ڈسٹریبیوٹر کیوں ہو جائیں؟ نہیں, یہ وی ول ڈسکس ان ڈیٹیل وین وی گو ٹو دیٹ چیپٹر کہ ڈسٹریبیوشن کا اپنا مارجن ہے, ریٹیلر کا اپنا مارجن ہے, وہ وہاں پر ہے, اس میں بھی پروفیٹیبلٹی ہے, وہ بھی آپ ہی رکھیں. یا فارورڈ انٹیگریشن نہ کریں, لیٹ دی اسپیشلسٹ ڈو اٹ. جو ملتان کا ڈسٹریبیوٹر جو اور پروڈکٹس بھی ڈیل کرتا ہے, لیٹ ہم ہینڈل یور پروڈکٹ, پروبیبلی ہی از مور کمپیٹنٹ ٹو ہینڈل یور پروڈکٹ. لیکن کچھ ایسی بھی ایگزامپلس ہیں اور بڑے کامیاب ایگزامپلس ہیں جہاں پر کہ جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں چونکہ چینلز کم ہوتی ہیں, خاص طور پہ کوالٹی پروڈکٹس کی بات کریں یا سینسٹیو پروڈکٹس کی بات کریں تو ڈسٹریبیوشن اتنی زیادہ نہیں ہوتی, اس میں ورٹیکل انٹیگریشن از اے ویری یوزفل ایفرٹ اور اے ویری یوزفل اسٹریٹجی. تھرڈ اسٹریٹجی ہے بیلنسڈ ورٹیکل انٹیگریشن, جہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ پروڈکٹ جو ہوتا ہے اس کی ہم یعنی کہ ڈسٹریبیوٹر کے تھرو بھی کر رہے ہیں, خود بھی کر رہے ہیں. یعنی یہ چلیے اس کو یوں کر کے ختم کر دیتا ہوں میں. بیلنسڈ ورٹیکل انٹیگریشن از آئی ڈسٹریبیوٹ دا پروڈکٹ تھرو مائی ڈسٹریبیوٹرز اینڈ ریٹیلرز اینڈ ہول سیلرز اینڈ وغیرہ وغیرہ, نیچے وہ چلا جاتا ہے کسٹمر کے پاس, ایک ادھر سے بھی جاتا ہے, ایک کمپنی اونڈ شاپس بھی ہوتی ہے ہماری, تو میں خود بھی ریٹیل کر رہا ہوں. دیٹ از کالڈ بیلنسڈ ورٹیکل انٹیگریشن. تو یہ 3 کیٹیگریز آف ورٹیکل انٹیگریشن کی یاد رکھیے گا. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, اب آج کا جو لیکچر چل رہا ہے اگر آپ اس کو اگر آپ ذرا جائزہ لیں اور اس کو غور کریں تو میں کچھ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز, اور یہ میں بار بار یہ کانسیپٹس اور بار بار یہ چیزیں اس لیے دہرا رہا ہوں اور اس لیے میں بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ جب یہ پڑھیں اور جب یہ ان کو سیکھ لیں یہاں پر تو یہ یعنی سمجھ لیں کہ یہ جو اسٹریٹجیز کی جو کیٹیگرائزیشن اینڈ سلیکشن از اے کروشل ڈیسیژن ان دی ہینڈز آف دا مارکیٹنگ مینیجرس. ہاں, اس میں یہ کوئی شک نہیں کہ مارکیٹنگ مینیجر اکیلا نہیں ہوتا اس ڈیسیژن میکنگ میں, لیکن مارکیٹنگ مینیجر جو ہوتا ہے بڑا انٹیگرل پارٹ ہوتا ہے, اینڈ اے ویری امپورٹنٹ جینٹلمین اور اے فنکشن پرفارمر کہ جو اس کے اندر اپنی رائے دیتا ہے. لیٹ می اگین اوور آل اسٹڈی کرتے کرتے میں آپ شاید یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں آگے پیچھے ہم چل رہے ہیں, لیکن یہ آپ کو بات سمجھانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو یہ ساری باتیں ایک تفصیل سے بتا دی جائیں اور ان کو ساتھ ساتھ آپ کو میں سمجھا دوں. تو اب میں آپ کو ٹورڈز دی اینڈ آف دس لیکچر میں 3 ڈفرنٹ کیٹیگریز آف اسٹریٹجک پوزیشننگ آف دا فرم ڈسکس کر لیتے ہیں. اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ اسٹریٹجی جو ہے وہ ہے ڈیفینڈر اسٹریٹجی. ڈیفینڈر اسٹریٹجی اس وقت, اور یہ لفظ ڈیفینڈ آپ سمجھتے ہیں کیا مطلب ہے, اپنا بچاؤ کرنا. یہ اس وقت پوزیشننگ یعنی یہ اس پوزیشن کو کہتے ہیں اور اس پوزیشننگ کو کہتے ہیں, یہ ریفر کرتے ہیں ہم when a firm basically defends its either a geographical territory. اب ڈیفینڈ اگینسٹ whom? obviously ڈیفینڈ اگینسٹ جیسے پیچھے پڑھ کے آئے ہیں چیلنجر یا فالوور,
یا کمپٹیشن. یہ آپ دیکھتے جائیے کہ یہ سارے مارکیٹ جو ہے اٹ از فل آف مینوفیکچررز اور سپلائرز آف دا سیم کائنڈ آف پروڈکٹس اور سیم کیٹیگری آف پروڈکٹس ود ویری لٹل ڈفرنس. یہ یاد رکھیے گا, یہ شروع میں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یو لیڈیز اینڈ جینٹلمین کائنڈلی نوٹ دس ایز مچ ایز یو کین کہ سملیرٹی آف پروڈکٹ از اپیئرنگ فاسٹ. دیکھیں نا, اگر تو پروڈکٹ ہمارا ڈفرنٹ ہے, میری گاڑی, میری کار, میرا ریڈیو, میرا کیمرا, چلیے وہ تو ہائی ٹیک پروڈکٹس ہو گئے, نیچے آ جائیں. میری ڈبل روٹی, میرا مکھن, میری بیوریجز, چلیے اس میں فرق بہت ہے. میرے جیسا مکھن اور ہے ہی کوئی نہیں بازار میں, تو میرا مکھن اچھا ہے تو بکے گا, اور بک رہا ہے, وہ میرا برانڈ ہے. لیکن اب چونکہ بڑی کلوزنس ہے, کمپٹیشن از ویری کلوز, بٹ کمپٹیشن انٹینسیفائڈ جو کمپٹیشن ہے اس کے معنی دو لیتے ہیں ہم. ایک کمپٹیشن, یس, آگے مکھن بنانے والی فرمیں 2 یا 3 یا 4 یا 5 ہوگی ایک مارکیٹ میں, لاہور میں. اب وہی مارجرین یا مکھن یا اس قسم کے پروڈکٹ بنانے والی, جیمز بنانے والی دیکھیں تو کتنی کمپنی یا کتنی فرمز اور کتنے برانڈز ہیں. بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ پاکستان میں بھی شاید اگر صرف پاکستان سے اگر باہر کے ممالک میں کہیں چلے جائیں یا باہر کے کسی اسٹور میں چلے جائیں تو آپ جا کر وہاں پر جیمز دیکھیں. اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ یور اون فیوریٹ کائنڈ آف جیم. وہ پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے, وہ اتنے برانڈز ہوتے ہیں, اور جب آپ وہ اپنے فیوریٹ برانڈ خریدنے جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں, ذرا میں دوسرا برانڈ بھی ٹرائی کر کے دیکھوں, شاید اس میں کوئی زیادہ بہتر فلیور ہو. تو نیئرنیس آف پروڈکٹ از ویری ویری انٹینسو ناؤ. اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیے گا. ڈیفینڈر اسٹریٹجی جو ہوتی ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین, دس بیسیکلی pertains to when you defend your product either in a geographical area or with a certain type of customers. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس کیٹیگری میں آپ جا کے ڈیفینڈ کرتے ہیں, اور وہاں پر اٹیک دوسرے پروڈکٹس کا ہو رہا ہے اور کنٹینیوس ہے. سو یو ہیو ٹو ایئر مارک نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ. فار ایگزامپل, یو ہیو ٹو کنٹینیو ٹو انوویٹ یور پروڈکٹ. آپ نے کبھی یہ نوٹس کیا ہوگا بازار میں کہ کچھ شاید ایسی سیریلز ہیں جن کی کہ جو ڈبہ چینج, جن کے ڈبے کے اوپر نیو ٹائپ یا نیو کلر اسکیمز آتی رہتی ہیں. Now a change in innovation or difference can be as little as that. Product remains the same. اندر وہی ہے لیکن باہر it is changing. اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا اسٹیبل مارکیٹ رکھنی ہے, کوالٹی سروس, آہستہ آہستہ ورٹیکل انٹیگریشن پر بھی زور رکھیں. مارکیٹنگ مینجمنٹ میں یہ تمام چیزیں میں بار بار آپ کو یاد کروا رہا ہوں اور یاد دلا رہا ہوں کہ یہ ہم کام کرتے رہتے ہیں. Marketing is a very dynamic field. It's a very innovative field. It's a very new field. As a marketing instructor, I can tell you one thing which I can see کہ آج سے 5 یا 10 سال بعد, بلکہ اس سے بھی شاید پہلے, all over the world دیکھیے گا کہ marketing job اور marketing function will become the most important function in the business. It already is, in fact. یعنی یہ کوئی یہاں پر میں کوئی, don't take me wrong, I'm not preaching anything or I'm not saying anything, but I'm saying what I can see. I can visualize. Marketing function will become very important and you all will be very important segment in the society. اس لیے اسٹوڈنٹس آف مارکیٹنگ میں آپ کو انکریج بھی کر رہا ہوں, موٹیویٹ بھی کر رہا ہوں. یو شوڈ پلیز ٹرائی ٹو
develop yourself and develop yourself rightfully in this field, تاکہ آپ کل کو یہ ریسپانسبلٹی بزنس کی یعنی شولڈر کر سکیں. اچھا جی, ایک تو ہو گئی ڈیفینڈر. اب نمبر 2 میں لیکچر کلوز کرنے سے پہلے یہ 2-3 میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم کریں گے. ایک اس کو کہتے ہیں ہم دی اینالائزر اسٹریٹجی. یہ ڈیفینڈر اسٹریٹجی سے ملتی جلتی ہے. یہاں پر دی فرم بیسیکلی کانسنٹریٹس آن دا کور کمپیٹنسی. یہ کور کمپیٹنسی ایک ٹرم میں نے انٹروڈیوس کروائی تھی پہلے یا تیسرے دوسرے لیکچر کے اندر. کور کمپیٹنسی ہر فرم کی ایک کمپیٹنسی ہوتی ہے جس کو کہ ہم اینالائز کر کے اس کو ہم اینالائز کر کے ڈٹرمن کر لیتے ہیں. دس از آر کور کمپیٹنسی. کور مینس مین. یہ پروڈکٹ ہو سکتا ہے, پیکیجنگ ہو سکتی ہے, کچھ ہو سکتی ہے چیز. پروڈکٹ کے اندر کوئی چیز ہو سکتی ہے. بہت سے پروڈکٹ ہیں جن کا ذکر کیا جا سکتا ہے, جو آپ دیکھ سکتے ہیں, جو پیکنگ کے لحاظ سے ہی پاپولر ہیں اس دنیا میں, کیونکہ وہ اس طرح پیکڈ ہوتے ہیں. دیٹس دا کور کمپیٹنسی. سو یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دا کور کمپیٹنسی اینڈ یو ہیو ٹو ٹیک یور پوزیشن وز اے وی کور کمپیٹنسی. یعنی کہ ہر چیز, ویسے تو نظر ہماری ہر چیز پر ہونی چاہیے, نہیں, یہاں پر ہم کور کمپیٹنسی پہ خاص توجہ رکھتے ہیں اور اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. اسی کی وجہ سے پروڈکٹ پاپولر ہے, اسی کی وجہ سے پروڈکٹ بک رہا ہے, اسی کی وجہ سے پروڈکٹ کمپٹیشن کے اوپر حاوی ہے. تو کور کمپیٹنسی مت جانے دیجیے. نمبر 3 اینڈ لاسٹ is a very proactive strategy, and ladies and gentlemen, it is called reactor. Reactor strategy جو ہے یا reactor strategic positioning جو ہے, یہ بھی سن لیجیے کیا ہوتی ہے. That is how fast are you reacting to the changes in the macro environmental hemisphere. کتنی تیز چینج کر رہے ہیں آپ اپنے آپ کو. یہ بھی مارکیٹنگ کا ایک بہت اہم پارٹ ہے, اس پر بھی آپ نظر رکھیں گے. کیا میکرو انوائرمنٹل فیکٹر پیچھے پڑ چکے ہیں. میکرو انوائرمنٹل فیکٹر جو ہے دے آر کنٹینیوسلی چینجنگ. اکانومی, ٹیکنالوجی, سوسائٹی, کلچر, کچھ آہستہ کچھ تیز, یہ اس پر کوئی بحث نہیں ہے. لیکن چینج از دیئر. سم آر چینجنگ ویری. ریئیکٹر اسٹریٹجک پوزیشننگ ہم اس پرٹیکولر سچویشن یا فینومینا کو کہتے ہیں جہاں یور فرم از ایبل ٹو ریئیکٹ ٹو دا چینج ان دی میکرو انوائرمنٹل فیکٹرس. کئی فرمز ہوتی ہیں which are not flexible, they are not reactive, proactive نہیں ہوتی. وہ اگر تھوڑی سی بھی چینج ہو جائے میکرو انوائرمنٹل فیکٹر میں تو ان کے اوپر اتنا اثر پڑتا ہے کہ دے کین فیل کمپلیٹلی. دے ڈو ناٹ, یعنی دے آر ناٹ سو ریئیکٹو, دے آر ناٹ سو سینسٹیو ٹو ریئیکشن. سو یہ بھی ایک پوزیشننگ ہے مارکیٹنگ اسٹریٹجی کی. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, کنکلوڈنگ ٹوڈیز لیکچر, ہم نے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز دیکھی, ڈفرینٹ کائنڈس کی دیکھی. ریپیٹ وہ آپ دیکھیں پیچھے جا کر کے, تو میں جلدی سے بتا دوں. ڈومیننس پر, اگریسونیس پر, انوویشن پر, یہ ہم نے دیکھا. اور ہم نے اس کی ڈفرینٹ کیٹیگریز جو آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں بیسڈ آن دیٹ فیکٹر, اس کو ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر آپ بیس کر کے تو ہم فرم کو پوزیشننگ کرتے ہیں. لیکن یہاں پر بس میں آج کا لیکچر اس بات پہ کنکلوڈ کروں گا, اور یہ بات آپ بڑی غور سے سنیے گا کہ جو بھی کیٹیگری یا جس طرح کی بھی اسٹریٹجی ہم اڈاپٹ کرتے ہیں, وی ہیو ٹو اسٹک ٹو دیٹ اسٹریٹجی اینڈ وی ہیو ٹو فریم آور اوور آل پالیسیز اینڈ پلانز اینڈ ایکشنز اینڈ کورس آف ایکشنز based on those strategies. Repeat,
Strategy kya hai? Course of action. Course of action on what? Based on different dominance, aggressiveness, جو بھی ہے اس کی بیس کے اوپر ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں, and we have to continue to follow the rest of the plan. Thank you very much for this lecture. Inshallah, we will continue with the second lecture on this strategic management and study in little more details. But in the meanwhile, please read and revise. یہ میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بھی بتایا تھا, میں پھر ریپیٹ کروں گا. یہ جو 3-4 لیکچرز چل رہے ہیں, یا جو خاص طور پہ یہ ہیں, they are basically, they draw overall the umbrella, the parameters of the marketing management. And you have to be very good in it. You cannot afford not to be good in it. Thank you very much. Allah Hafiz. Thank you.